अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले कर्नल सुहेल आबिद की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर-ए-आज़म का अपने बयान में कहना है कि बहादुर अफवाज सरजमीन पाक से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक पुरअज़्म होकर लड़ती रहेंगी, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने शहीद कर्नल सुहेल के अहले खाना के साथ दिली ताज़ियत और शहीद के दर्जात बुलंद होने की दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम बतौर कौम बुज़दिल दुश्मन के खिलाफ सीना सुपर और मुत्तहिद हैं। धरती की हिफाजत के लिए अपने खून की भारी कुर्बानियां दी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का हतमी ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्के है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहदेदार ने बताया कि सदर मुमलिकत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत ECP से मुशावरत के बाद ही इलेक्शन की तारीख का बाकायदा ऐलान करेंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते इंतखाबी तारीख से मुतल्लिक तजवीज़ सदर मुमलिकत को मरासला अरसाल करेगा। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि कानून के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के 7 दिन के अंदर ECP इलेक्शन कराने का पाबंद है। ECP के अहदेदार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान 28 या 29 मई को करेगा। ECP के एक और जिम्मेदार का कहना था कि 27 जुलाई को इंतखाबात की हकमी तारीख हो सकती है। हुकूमत की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने आइन के सेक्शन 224 का हवाला देते हुए कहा कि असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाने चाहिए। अहदेदार ने बताया कि कौमी और पंजाब असम्बली 31 मई को अपनी 5 साला आइनी मुद्दत पूरी कर लेंगी, जबकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियाँ 28 मई को तहलील हो जाएंगी। ECP ने इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नई हल्का बंदियों का मामला भी मुकम्मल हो चुका है और अब डाटा एंट्री आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि ज़िले रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान की तकर्री और पोलिंग स्टेशन पर उनकी तैनाती मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पोलिंग अमले से हल्फ बर्दारी का मरहला जारी है। इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के हवाले से वेबसाइट पर जारी करदा रोड टू इलेक्शन 2018 के नाम से दस्तावेज के मुताबिक तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वफाकी इदारों के सरबराहों को 2016 में उन अफराद की फहरिस्त फराहम करने का कहा गया था जो जनवरी 2018 में दस्तियाब होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ग्रेड 8 से ग्रेड 21 तक के तमाम 1649 अफसरान और मुलाजमीन को 2018 के आम इंतखाबात से कबल तरबियत देने का मंसूबा बनाया गया है। इस हवाले से एक ट्रेनिंग विंग भी कायम किया गया है जो फ़ाल तौर पर अंदरून और बैरून मुल्क के तरबियती इदारों और तहकीक से मुंसलिक इदारों से राबते में है, जिससे उम्मीद है कि अमले की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल ही में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मुल्क भर में तकरीबन 75,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिनके वजूद की हैसियत और तस्दीक के लिए मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों और महकमा बल्दियात के साथ मिलकर एक मश्क की जा रही है। 31 दिसंबर 2016 तक मुल्क भर से 11,081 पोलिंग स्टेशन की तस्दीक हो चुकी थी, जिनके मकामात और नक्शे अवामी मालूमात के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को उम्मीद है कि इस हवाले से तमाम मशकें रवां बरस 30 जून तक मुकम्मल हो जाएंगी। दस्तावेजात बताती हैं कि 400 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और 300 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मशीनों की खरीदारी आखिरी मराहिल में है। इन मशीनों को 2018 के बाद ज़िमनी इंतखाबात में पायलट टेस्ट के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक ने इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अक़लियतों के आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल क्रिश्चियन ग्रैंड अलायंस की बुनियाद रख दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक ने इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की 17 अप्रैल 2018 को शुरू होने वाली उसी मुहिम की एक कड़ी है, जिसमें ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान इंटरफेथ लीग खैबर से सिंध तक तमाम मसीही बरादरी को उनके आईनी हकूक और तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा इंतखाबी इस्लाहात के मुतालबे के हवाले से शऊर व आगही फराहम करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक ने जुमेरात 17 मई 2018 को इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की 17 अप्रैल 2018 को शुरू होने वाली उसी मुहिम की एक कड़ी है, जिसमें ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान इंटरफेथ लीग खैबर से सिंध तक तमाम मसीही बरादरी को उनके आईनी हकूक और तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा इंतखाबी इस्लाहात के मुतालबे के हवाले से शऊर और आगाही फराहम करेगी। साजिद इसहाक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम क्रिश्चियन ग्रैंड अलायंस तश्कील देने के लिए पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की जानिब से तजवीज़ दी गई थी, जिसको मसीही अक़लियतों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, क्योंकि अब वो उन मुतालिबात से आगाह हैं जो पार्लिमान में उनकी हकीकी नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की एक माह की मुहिम की कामयाबी का सबूत ये है कि आज 5 मसीही सियासी तहरीकें पाकिस्तान अक़लियती अलायंस, पाकिस्तान मसीही लीग, अक़लियत अलायंस पाकिस्तान, मसीही अवामी पार्टी और रवादारी तहरीक, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ पंजाब, मरकज़ी पंजाब और सिंध से है, जबकि पंजाब के 5 मुंतखब अज़ला के अरकान
پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے آل کرسچن گرینڈ الائنس میں شامل ہوئے ہیں۔ ساجد اسحاق نے کہا کہ پاکستان انٹرفیتھ لیگ کو طویل عرصے سے جاری ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے نہ صرف پاکستانی مسیحیوں کی جانب سے بلکہ بیرون ملک مسیحیوں کی جانب سے بھی سراہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چرچ کی قیادت اور عام عوام نے انفرادی طور پر پاکستان انٹرفیتھ لیگ کی جانب سے شروع ہونے والی مہم کے لیے ان پر مکمل اعتماد اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ساجد اسحاق نے کہا کہ پاکستان انٹرفیتھ لیگ نے 15 مئی 2018 کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں درج ذیل معاملات پر عدالت سے انصاف کی درخواست کی ہے۔ ساجد اسحاق نے کہا کہ پاکستان انٹرفیتھ لیگ نے قومی ادارہ برائے شماریات سے مطالبہ کیا ہے کہ 2017 کی مردم شماری کے غیر مسلم پاکستانیوں کے اعداد و شمار جاری کیے جائیں جو بلا ضرورت تاخیر کا شکار ہیں اور پاکستانی آبادی میں موجود اقلیتوں کے درست اعداد و شمار میں ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ ساجد اسحاق نے مزید کہا کہ مذہبی اقلیتوں کو یقین ہے کہ غیر مسلم پاکستانیوں کی آبادی کی مردم شماری کے اعداد و شمار کو سامنے لانے میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے تاکہ پارلیمنٹ میں ان کی حقیقی نمائندگی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی مخصوص نشستیں بڑھانے کا مطالبہ قومی اسمبلی میں 2008 PPP حکومت اور 2013 مسلم لیگ نون حکومت کے درمیان 2 بار پیش کیا گیا تھا، تاہم دونوں مرتبہ یہ مطالبہ یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ اس مسئلے کو اگلی مردم شماری کے بعد حل کیا جائے گا۔ ساجد اسحاق نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ 2017 کی مردم شماری کے بعد بھی اقلیتی آبادی کے اعداد و شمار کو جان بوجھ کر پس پشت ڈال دیا گیا اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ 2017 میں تشکیل دی جانے والی الیکشن ریفارمز کمیٹی کے پاس اقلیتی آبادی کی جامع معلومات موجود نہیں تھیں۔ اقلیتوں کی آبادی کے تناسب سے ان کی نشستوں میں اضافے کا آئینی حق ایک مرتبہ پھر یکسر نظر انداز کر دیا گیا، جس کا نتیجہ غیر منصفانہ نمائندگی کی صورت میں ایک بار پھر سامنے آیا۔ انہوں نے اس نقطے کو بھی اجاگر کیا کہ الیکشن ریفارمز کمیٹی صرف اکثریتی آبادی کے نمائندوں پر مشتمل تھی اور اس میں کوئی اقلیتی نمائندہ شامل نہیں تھا۔ ساجد اسحاق نے مطالبہ کیا کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے اور سلیکشن کے موجودہ رجحان کو ختم کر کے الیکشن کو فروغ دینا چاہیے تاکہ اقلیتی نمائندے اپنے سیاسی جماعتوں کے بجائے اپنے ووٹرز کے سامنے جواب دہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر مسلم حلقوں کو ہر صوبے میں ان کی آبادی کے مطابق صوبائی طور پر تقسیم کیا جانا چاہیے۔ ساجد اسحاق نے مزید یہ بھی کہا کہ غیر مسلم پاکستانی عوام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے آئینی حقوق کے تحفظ کو تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور کا حصہ بنائیں۔ پاکستان انٹرفیتھ لیگ ایک سماجی اور سیاسی تحریک ہے جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ مختلف اقلیتوں کے ساتھ مذہبی عقائد کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہ کیا جائے بلکہ انہیں بھی دیگر تمام پاکستانیوں کی طرح مساوی حقوق دیے جائیں۔ انہیں پاکستان کا لازمی حصہ شمار کیا جائے کیونکہ انہیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین قومی احتساب بیورو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی برطرفی کے لیے دائر کی جانے والی درخواست خارج کر دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ درخواست جسٹس جاوید اقبال کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے خلاف دائر کی گئی تھی جس میں انہوں نے نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے ذریعے بھارت میں 4.9 ارب ڈالر بھیجے جانے کے الزامات کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ مذکورہ پٹیشن پاکستان مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما نور محمد کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت داخل کی گئی تھی، جس میں عدالت سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے نیب کی جانب سے پریس ریلیز جاری کیے جانے کی تحقیقات کا حکم دے، کیونکہ اس پریس ریلیز نے نہ صرف نواز شریف بلکہ نیب کی شہرت کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے پٹیشن یہ کہتے ہوئے خارج کر دی کہ درخواست گزار نے اس ضمن میں کسی ماتحت عدالت سے رجوع کرنے کے بجائے براہ راست سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور اپنے اس عمل کی وجوہات بھی پیش کرنے سے قاصر رہے۔ پٹیشن میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ وہ نواز شریف پر بھارت میں منی لانڈرنگ کا الزام لگانے پر چیئرمین نیب کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کے احکامات جاری کریں۔ نواز شریف پر لگائے گئے ان الزامات سے ملکی سیاست میں بھونچال آ گیا تھا اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی جانب سے چیئرمین نیب کو نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ پٹیشن میں مزید کہا گیا کہ بغیر کسی ثبوت کے نواز شریف کی شہرت کو نقصان پہنچانے پر نیب جیسے ادارے کے لیے نقصان کا باعث بننے کے سبب جسٹس جاوید اقبال غیر جانبدار رہ کر اپنے عہدے پر کام نہیں کر سکتے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں نواز شریف پر لگائے گئے منی لانڈرنگ کے الزامات پر چیئرمین نیب نے نہ صرف نوٹس لیتے ہوئے ورلڈ بینک کے قوانین کا ذکر کیا بلکہ نواز شریف کے خلاف تحقیقات کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ تاہم اگلے ہی روز اسٹیٹ بینک نے اس دعوے کو حقائق سے متضاد ہونے کی بنا پر مسترد کر دیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا کہ بین الاقوامی برادری میں پاکستان کا تشخص محفوظ کرنے اور پاکستانی عوام کا اداروں پر اعتماد بحال کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے سوا کوئی متبادل، پر اثر اور تیز رفتار حل نہیں تھا۔ پٹیشن میں کہا گیا تھا کہ الزام پر مبنی پریس ریلیز جاری کرنے کا عمل بدنیتی پر مبنی تھا اور نیب جیسے ادارے کو اس طرح چلایا جانا ٹھیک نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی نوجوان کو گاڑی سے کچلنے والے امریکی سفارتکار کرنل جوزف کو سفارتی استثناء حاصل تھا اور وہ واپس چلے گئے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکی سفارتکار کرنل جوزف کے حوالے سے دیت کے معاملے کا علم نہیں ہے، انہیں سفارتی استثناء حاصل تھا اور وہ واپس چلے گئے۔
ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ 15 مئی منگل کو آزاد کشمیر کے علاقے تتاپانی میں بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس سے ایک پاکستانی شہری شہید ہو گیا۔ گزشتہ روز بھارت کے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر کو LOC کی خلاف ورزی پر طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ رواں سال اب تک بھارتی فوج 1000 سے زائد مرتبہ LOC اور ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزیاں کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں 24 شہری شہید اور 107 سے زائد زخمی ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حریت رہنماؤں نے 19 مئی کو سری نگر کے لال چوک کی جانب مارچ کی کال دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے اندر بھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ شوپیاں میں گزشتہ ماہ 40 سے زائد شہادتیں ہوئیں۔ بھارت دنیا کی نظر مقبوضہ کشمیر سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیض احمد فیض کی بیٹی منزہ ہاشمی کو بھارت بلا کر محصور کرنے اور خطاب نہ کرنے دینا قابل مذمت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کی اندرونی سیاست میں اثر و نفوذ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے حوالے سے غیر معمولی طور پر فعال رہتا ہے۔ ترجمان نے امریکی سفارت خانے کو مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے پر ترکی نے OIC کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی شرکت کریں گے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے مزید سوالات کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ افغانستان، پاکستان اور چین کے درمیان امن اور یکجہتی پر مذاکرات بھی ہوئے۔ پاکستان ایران اور عالمی طاقتوں کے معاہدے کی حمایت اور ایران پر یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر کی پیشکش پر ہمارے علماء کرام نے انسداد دہشت گردی پر انڈونیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت بھی کی۔ امریکہ میں نامزد پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کا ایگریما آ چکا ہے، جانے کے پروگرام کا علم نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے دائر درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دیں۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب TV کی یہ رپورٹ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ممبئی حملوں سے متعلق متنازع بیان کے بعد آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جن میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کیا۔ فاضل جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو سنا دیا گیا، جس میں نواز شریف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دی گئیں اور درخواست گزاروں کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے گزشتہ روز درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان اور قومی سلامتی اداروں کو بدنام کیا۔ نواز شریف کا ممبئی حملوں سے متعلق بیان غداری کے مترادف ہے۔ بھارتی فوج نے رات گئے ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی ہے، جس کے باعث سرحدی دیہات کے رہائشی سحری کرنے سے محروم رہے۔ تفصیلات کے مطابق شکر گڑھ میں ورکنگ باؤنڈری پر گزشتہ رات سے بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری جاری ہے، جس کے باعث سرحدی دیہات کے رہائشی سحری تک سے محروم رہے۔ بھارتی افواج کی جانب سے وقفے سے جاری گولہ باری کے باعث شہریوں نے کھلے آسمان تلے رات گزاری، جبکہ چناب رینجرز کی جانب سے بھارتی فوج کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ 19 جنوری کو بھی بھارتی فوج کی جانب سے ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 2 پاکستانی شہید ہو گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کم عمر ہونے کے باعث چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کو قائم مقام صدر بنانے کے خلاف درخواست پر حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کو قائم مقام صدر مقرر کیے جانے کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ عدالت میں بتایا گیا کہ چیئرمین سینیٹ اور دیگر فریقین نے نوٹس کا جواب نہیں دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے رجسٹرار آفس کے نوٹس برانچ کے عملے کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے کہا کہ یہ حساس معاملہ ہے اور معاملے میں کوئی غفلت نہیں برتی جائے گی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے چیئرمین سینیٹ اور وفاق کو بھی دوبارہ نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت 21 مئی تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزار افضل خان شنواری نے موقف اختیار کیا کہ صادق سنجرانی کی بطور قائم مقام صدر تقرری آرٹیکل 49 کی خلاف ورزی ہے۔ آئین کے تحت صدر کی کم از کم عمر 45 برس ہونا ضروری ہے، لیکن صادق سنجرانی کی تاریخ پیدائش 14 اپریل 1978 درج ہے۔ ان کی عمر تقریباً 40 برس ہے اور قائم مقام صدر بننے کے لیے صادق سنجرانی کی عمر 5 سال کم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہتی ہیں پاکستان فلسطینیوں کی بھرپور حمایت اور ان سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے OIC کے ہنگامی اجلاس کے دوران غزہ میں اسرائیلی فوج کے قتل عام اور بربریت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ملک نے سلامتی کونسل کے 14 ارکان کی فلسطینیوں پر اسرائیل کے خلاف مشترکہ مذمتی قرارداد کو روک دیا، تاہم پاکستان فلسطینیوں سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔
ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ سلامتی کونسل نے بھی اسرائیلی فوج کی فلسطین میں بربریت کے خلاف کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے فلسطین میں جاری ظلم و بربریت کے خلاف آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے سفارت خانے کے تل ابیب سے یروشلم منتقلی کے موقع پر غزہ میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال کرتے ہوئے 58 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ آنسو گیس اور فائرنگ کے نتیجے میں 2700 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان 18 مئی کو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں زیر سماعت غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کو خفیہ رکھنے کی درخواست کر دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ای سی پی نے درخواست کے پیش نظر درخواست گزار اور پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کو 28 مئی کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی 3 اپریل کو تشکیل دی گئی، جسے 1 ماہ میں تمام امور نمٹانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسکروٹنی کمیٹی میں ڈائریکٹر جنرل لا اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے 2 آڈیٹرز شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بینک اسٹیٹمنٹ اور فائنینشیل دستاویزات کی عدم فراہمی کی وجہ سے کمیٹی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ پی ٹی آئی نے کمیٹی کے ٹی او آرز پر اعتراض اٹھاتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ اسکروٹنی عمل میں خفیہ معلومات کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اکبر ایس بابر نے پارٹی کی جانب سے پیش کردہ درخواست پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے ہاتھ صاف ہیں تو انہیں پارٹی کی فنڈنگ سے متعلق امور کو خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ درخواست گزار نے دلائل دیے کہ پی ٹی آئی مالیاتی دستاویزات دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ اس طرح پارٹی کی قانونی فنڈنگ کی ساری تفصیلات منظر عام پر آ جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ لینے کے معاملے پر درخواست پارٹی کے باغی اور بانی رکن اکبر ایس بابر کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ اکبر ایس بابر نے نومبر 2014 میں مقدمہ درج کرایا، جس میں پی ٹی آئی اور قیادت پر غیر ملکی فنڈنگ وصولی کا الزام لگایا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اکتوبر 2005 کے ایک رٹ فائل کی گئی، جس میں الیکشن کمیشن کو پارٹی کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی سے روکنے کی درخواست کی گئی، جس کے باعث مقدمے کی سماعت 1 سال تک زیر التوا رہی۔ جنوری 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کا جائزہ لیا اور ای سی پی کو دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ گزشتہ برس 8 مئی کو ای سی پی کے فل بینچ نے کیس کا مکمل جائزہ لیا اور بتایا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے فنڈنگ سے متعلق شواہد دینے میں ناکام رہی۔ تاہم بینچ کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ پی ٹی آئی کے وکیل آڈٹ رپورٹ کی جانچ پڑتال کے دوران بین الاقوامی فنڈنگ کے حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے سے قاصر رہے تھے۔ نقیب اللہ قتل کیس میں مدعی مقدمہ نے راؤ انوار کو سب جیل میں رکھنے پر تحریری اعتراضات عدالت میں جمع کرا دیے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ نقیب اللہ کے والد کے وکیل فیصل صدیقی نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو جیل کے بجائے سب جیل قرار دی گئی ان کی رہائش گاہ میں رکھنے پر اپنے اعتراضات جمع کرائے ہیں۔ تحریری اعتراض میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مفرور راؤ انوار کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ راؤ انوار کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر ریمانڈ کے لیے منتظم جج کے روبرو پیش کیا گیا۔ 1 ماہ کے ریمانڈ کے بعد ملزم کو جیل بھیجا گیا۔ ملزم نے کسی قسم کے سیکیورٹی خدشات کی شکایت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود 21 اپریل کو آئی جی جیل خانہ جات نے زبانی احکامات پر ملتان لائنز ملیر کینٹ کو سب جیل قرار دے دیا۔ سب جیل قرار دینے کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی پیش نہیں کیا گیا۔ راؤ انوار کو جیل کے بجائے سب جیل میں رکھنا غیر قانونی قرار دیا جائے۔ 13 جنوری 2018 کو کراچی کے ضلع ملیر میں اس وقت کے ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کی جانب سے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں 4 دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ ہلاک کیے گئے لوگ دہشت گرد نہیں بلکہ مختلف علاقوں سے اٹھائے گئے بے گناہ شہری تھے، جنہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کی شناخت نقیب اللہ کے نام سے ہوئی۔ سوشل میڈیا صارفین اور سول سوسائٹی کے احتجاج کے بعد سپریم کورٹ نے واقعے کا از خود نوٹس لیا تھا۔ از خود نوٹس کے بعد راؤ انوار روپوش ہو گئے اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی فرار ہونے کی بھی کوشش کی، لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ نے شہباز شریف سے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران نواز شریف کے بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی صدارت میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کو درپیش مشکلات اور سیاسی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں ارکان نے شہباز شریف کے سامنے اپنی مشکلات کا ذکر کیا اور موقف اپنایا کہ نواز شریف کے بیان کے بعد ماحول کافی ناسازگار ہو گیا ہے، جس کے باعث الیکشن مہم میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رہنمائی فرمائیں ایسے حالات میں ہم کیا کریں۔ شہباز شریف نے ارکان کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ آپ کے تحفظات اور تجاویز نواز شریف تک پہنچاؤں گا۔ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اے ایس ایف نے کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے منشیات برآمد کر لیں۔ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جانب سے کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں غیر ملکی جانسن کے سامان سے 1446 گرام جبکہ خاتون جینیفر کے سامان سے 360 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ دونوں غیر ملکی قومی ایئر لائن کی پرواز PK-233 سے دبئی جا رہے تھے۔ اے ایس ایف کے مطابق دونوں غیر ملکیوں کا تعلق نائجیریا سے ہے، جبکہ دونوں غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ANF حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
پاکستان سمیت سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا۔ آج پہلا روزہ ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے رمضان المبارک کے چاند کا اعلان کیا۔ انہوں نے کراچی میں منعقدہ اجلاس میں کئی شہروں سے ملنے والی شہادتوں کے بعد ماہ سیام کی خوشخبری سنائی۔ رواں برس کے رمضان کا چاند پاکستانیوں کے لیے اتفاق اور یکجہتی کی خوشخبری لے کر آیا ہے، کیونکہ 6 سال بعد ملک بھر میں ایک ہی دن روزہ ہے۔ اس سے پہلے 21 جولائی 2012 کو تمام صوبوں میں ایک ہی دن روزہ رکھا گیا تھا۔ رواں برس پاکستان، سعودی عرب، خلیجی اور یورپی ممالک میں ایک ساتھ ماہ سیام کا آغاز ہوا ہے، جو ایک تاریخی واقعہ ہے۔ مساجد کی رونقیں دوبالا ہو گئیں، نماز تراویح کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ ملک بھر میں روح پرور مناظر نے ماہ مقدس کی آمد کا پتہ دے دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا آغاز آج سے ہوگا۔ موسم گرما کی چھٹیاں نہ دینے والے نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے تعطیلات نہ دینے والے نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی کے لیے 50 چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ چھٹیاں نہ دینے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس میں 20,000 روپے یومیہ جرمانے کے ساتھ اسکول بھی سیل کیا جا سکتا ہے، جبکہ والدین اسکول بند نہ کرنے والوں کے خلاف ہیلپ لائن پر شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ سمر کیمپ لگانے کے لیے اتھارٹی سے نجی اسکولوں کو تحریری اجازت لینا ہوگی۔ صرف سالانہ امتحانات اور او لیول کے لیے اسکول کھلے رکھنے کی اجازت ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق موسم گرما کی تعطیلات 17 مئی سے 10 اگست تک ہوں گی۔ بعض نجی تعلیمی ادارے فرسٹ ٹرم کے امتحانات مکمل ہونے پر تعطیلات کریں گے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق تعلیمی ادارے سمر کیمپ لگا سکیں گے، لیکن اس کے عوض فیس وصول کرنے پر پابندی ہوگی۔ پنجاب یونیورسٹی کے تدریسی شعبہ جات سے موسم گرما کی تعطیلات 28 مئی سے 14 اگست تک ہوں گی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک بار پھر فضائی حملوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک بار پھر فضائی حملوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں فلسطینی تنظیم حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم حملے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات غزہ کے علاقے سے فائرنگ کی گئی، جس میں اسرائیلی فوجیوں اور عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں حماس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ترکی نے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں درجنوں فلسطینیوں کی شہادت پر دنیا کی خاموشی پر کڑی تنقید کی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے انقرہ میں ایک تقریب میں کہا کہ اسرائیلی مظالم پر خاموشی برقرار رہی تو دنیا میں قتل و غارت گری کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ ترکی جمعے کے روز استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پیر کے روز اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے مقبوضہ مغربی بیت المقدس منتقلی کے خلاف غزہ سرحد پر نہتے فلسطینیوں کے مظاہرے پر درندہ صفت اسرائیلی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 63 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ امریکہ سمیت متعلقہ فریقین کو شمالی کوریا کی جانب سے جزیرہ نما کوریا کے تناؤ ختم کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے امریکہ سمیت متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ امن کے لیے دستیاب ماحول کا فائدہ اٹھائیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے تبصرہ پیرس میں کیا، جہاں وہ سرکاری دورے پر موجود ہیں۔ گزشتہ روز شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے سربراہ مون جے ان سے طے شدہ ملاقات ملتوی کر دی تھی۔ انہوں نے یہ ملاقات جنوبی کوریا اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ فوجی مشقوں پر منسوخ کی تھی اور دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے یک طرفہ طور پر اس سے جوہری ہتھیاروں کا پروگرام ختم کرنے پر اصرار جاری رکھا تو آئندہ ماہ 12 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سمیت ملک کے تمام نجی بینک آج زکوٰۃ کٹوتی کے باعث پبلک ڈیلنگ کے لیے بند رہیں گے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق زکوٰۃ کٹوتی کے لیے آج تمام بینکس بند رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رمضان المبارک کے دوران بینکوں کے اوقات کار کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری بیان کے مطابق رمضان کے مہینے میں تمام بینکس پیر تا جمعرات صبح 8 بجے سے 2:15 تک کھلے رہیں گے، جبکہ جمعے کے روز تمام بینک 8 بجے سے 12:30 تک بغیر کسی وقفے کے کھلے رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق رمضان المبارک کے بعد تمام بینک معمول کے اوقات کار پر کام کریں گے۔ سابق کپتان آصف اقبال کا کہنا ہے کہ سینئر بیٹسمین ناکامیوں سے سنبھل کر انگلینڈ کے خلاف اچھا پرفارم کریں گے۔ سابق کپتان آصف اقبال نے کہا کہ اظہر علی گرچہ ٹور میچز اور آئرلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچز میں بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے، لیکن ان میں صلاحیتیں اور کلاس موجود ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سب کو اظہر علی کی کارکردگی کھٹک رہی ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بڑے میچ کے کھلاڑی ہیں، پوری امید ہے کہ انگلینڈ میں ٹیم کے لیے بڑا اسکور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اسد شفیق نے بھی آئرلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں اچھی بیٹنگ کی۔ بطور سینئر وہ بیٹنگ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔
اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.